बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। बात करेंगे आज मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक कराची के कुल 22 हल्के होंगे, NA 229 से NA 250 तक, जबकि 2018 में ये नशिस्तें 21 थीं, NA 236 से NA 256 तक। जबकि बात करें अगर 2013 के इलेक्शन की तो ये कुल सीटें 20 थीं, NA 239 से NA 258 तक। हमारे साथ इलेक्शंस पर गहरी नज़र रखने वाले जनाब फयाज़ राजा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं तफसीलात कराची की। फयाज़ राजा साहब बताइएगा, कराची किसका? बहुत शुक्रिया अहमद। कराची जो है इसकी तफसीलात में जाने से पहले किसका, इसके थोड़े से डायनामिक्स अगर हम डिस्कस कर लें तो वो हमारे देखने सुनने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और एक तो ये कि कौमी असम्बली सिंध के अंदर जो सिंध की जो नशस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनकी तादाद है 61 जी। और दही और शहरी सिंध दो हिस्सों में जो है वो आमतौर पे वोटर्स के परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें तकसीम किया जाता है। क्योंकि जो दही सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी माजी में हमें आगे नज़र आती रही है। शहरी सिंध के ऊपर 2013-2018 से पहले MKM थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जगह बनाई। अच्छा, 2013 में अगर देखें तो ये जो नशस्तें थी इनमें कराची की नशस्तों की तादाद थी 20 61 में से ना, और 41 नशस्तें थीं दही सिंध की। और उसके बाद आगे बढ़ें 2018 में तो कराची की नशस्तें हो गई 21 और दही सिंध की हो गई 40। ठीक। अब इस मरतबा नई हल्का बंदियों में वाहिद वो शहर या ज़िला जहाँ पर फ़र्क पड़ा है शहर के अंदर अपने तनासब में, वो कराची है या सिंध है। हम कह सकते हैं कि दही सिंध की नशस्तें 40 से कम होकर 39 हो गई हैं ठीक। और कराची की नशस्तें 21 से बढ़कर 22 हो गई हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी परेशानी थी। इसी तरह से सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं वो पिछली मरतबा 44 थी, 43 नहीं थी, 44 थी। अब वो बढ़ के 47 हो गई हैं और पीपल्स पार्टी को यहाँ पे भी थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि अब यहाँ पर शहरी वोट MKM और PTI ये वोट ले सकती है। इसके ऊपर आगे जाके हम बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन में इस दफ़ा MKM ने किया था बाइकआउट और कहा यह जा रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी रही, तीसरे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन उसके कुछ डायनामिक्स थे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हमें देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा था, इंतज़ामिया क्या कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्म किया। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ कराची में ख़त्म हो गई है, एक वक्त था जब ये लोग बात करते थे, लेकिन आपको याद होगा अप्रैल 2022 के अंदर जिस शहर में सबसे ज़्यादा लोग निकले थे बिल्कुल बड़ी तादाद में, वो कराची था। फुटेजेस बड़ी वायरल हुई थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उसके बाद वो जो कराची जिस तरह से निकला वो सबके सामने है। और उसके बाद एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे जुलाई के अंदर हुआ है, जो कि इंसार अब्बासी साहब ने जंग की खबर के अंदर भी छापा, जो कि ये ज़राए का दावा नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर यह बात साबित शुदा है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग, शाहिद खकान अब्बासी वगैरह इन तमाम ग्रुप्स ने मिलकर अपनी ख्वाहिश से यह सर्वे करवाया था इमरान खान साहब की मकबूलियत जांचने के लिए। तो उसमें भी पता चला, एक जुमला उसका बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं चाहूँगा कि आपके नाजरीन, हमारे नाजरीन जो सुने, वो ये है कि कराची में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी मकबूलियत पाई जाती है। अच्छा। ये उस सर्वे के अंदर जुमला लिखा हुआ है और ये जो भारी मकबूलियत है आगे इसकी डिटेल में आगे जाके इसको डिफाइन किया हुआ है कि अब भी ये सूरत हाल है कराची के अंदर कि तमाम की तमाम अगर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मिलकर इलेक्शन लड़ें तो फिर भी जो रेशो बन रही है वो कुछ 60 और 40 की बन रही है। अच्छा। यानी तमाम सियासी जमातें अगर इत्तेहाद भी कर लें तो 40% पे खड़ी होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली 60% पे। सही। अच्छा, इसमें कुछ लोग एक बात करते हैं जमात इस्लामी के फैक्टर की। अच्छा, उन इलेक्शनों के अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोकल बॉडी के हुए ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह नहीं थी, उम्मीदवार भी दाएं में भाग रहे थे, बाद में अगवा की हो गया। आपको याद होगा किसने कैसे अगवा किया। वहाँ पर अल्टरनेट के तौर पर जमात इस्लामी ने, और फिर जो थे वहाँ पर जो नेमुर रहमान साहब, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी जमात इस्लामी की, उन्होंने अच्छा वहाँ पे परफॉर्म, लोगों के साथ कनेक्शन था, क्योंकि PTI को वोट बैंक मिला था इमरान खान की वजह से। वहाँ पे लोकल सतह की लीडरशिप का कोई कमाल नहीं था। आपने देखा होगा छोड़ के भी चले गए जितने लोग थे, गवर्नर साहब से लेके दीगर लोगों तक, चाहे वो इमरान इस्माइल साहब हों या अली जैदी साहब हों या दीगर लोग हों, आप देखें छोड़ के भी चले गए। लेकिन इसके बावजूद वोट है वहाँ इमरान खान की ज़ात का, तो उसका अभी भी इम्पैक्ट है। लेटेस्ट सर्वे ये बता रहा है ऐसे वक्त में कि जब लोग छोड़ के भी चले गए। अब अगर हम नताइज की जानिब बढ़ें कि यहाँ पर भी किस तरह से 2013 से अगर हम जायज़ा लेना शुरू करें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 2013 میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر جلسہ کیا اور کہا جی بڑا اچھا پرفارم کرے گی، اس وقت آپ یاد کریں کہ 30-32 جو نشستیں آئی تھیں وہ کہاں سے آئی تھیں؟ یا وہ نشستیں آئی تھیں جناب آپ کے پاس آئی تھیں خیبر پختونخوا سے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یا پھر الیکٹیبلز کی نشستیں کچھ آئی تھیں آپ کے پاس، زیادہ نشستیں نہیں آئی تھیں پورے پنجاب سے، لیکن کراچی میں ہر جگہ کے اوپر ووٹ نکلا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ایم کے مقابلے میں۔ اس وقت 20 کنسٹیٹنسیز تھیں 2013 کے الیکشن میں، اور یہ ووٹ جو میرے پاس ہیں اس میں تقریباً تمام کی تمام نشستوں پر ایم کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ جو جماعت رہی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، بلکہ ایک نشست عارف الوی صاحب نے نکالی بھی تھی حیران کن طور پہ، جس پر سب بڑا حیران ہوئے تھے، اور بلکہ یہ بھی ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں فوٹیجز آئی تھی باقاعدہ طور پر کئی حلقوں کے اندر فاروق ستار صاحب سمیت ووٹ اتنے زیادہ ڈل گئے تھے جتنے پولنگ اسٹیشن پہ موجود بھی نہیں تھے، یعنی دھاندلی ہوئی تھی۔ تو کراچی کے ڈائنامکس اس وقت سے بدلے تھے، شہری کراچی کے اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ یہ دیکھیں ووٹ 21,000 27,000 29,000 26,000 54,000 31,000 35,000 40 49 61 پھر 69,000، یعنی یہاں تک پاکستان تحریک انصاف نے نشست تو جیتی ایک، نون لیگ نے بھی ایک، پیپلز پارٹی نے بھی ایک، تحریک انصاف نے بھی ایک، ایم کے ایم نے 17 نشستیں جیتی۔ 2018 میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ الطاف صاحب -1 فارمولے کا شکار ہوئے اور ایم کے ایم تقسیم ہو گئی، اور کہا یہ جانے لگا کہ اس کا فائدہ جی پاکستان تحریک انصاف نے شہری سندھ کے اندر اٹھایا۔ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جلسے بھی تو دیکھیں کراچی میں 2018 سے پہلے، لاہور کے مقابلے کے جلسے ان کے وہاں پر بھی ہوئے مزار قائد کے اوپر، وہاں جلسے انہوں نے کیے، بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا، اور 2018 میں جب کراچی کی 21 نشستیں تھیں تو حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف نے 14 نشستیں۔ اب حیران کن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں پھر لوگ وہی ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید کوئی خفیہ ہاتھ تھا۔ دیکھیے اس کو سمجھیے، الطاف حسین صاحب جب -1 کا شکار ہوئے، جب وہاں پر ایم کے ایم تقسیم ہوئی تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی تو موجود تھیں، پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، نون لیگ بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی روایتی طور پہ جماعت اسلامی موجود تھی، تو وہ کیوں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی؟ ہم صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ڈسکس کرتے نا، باقی ایلیمنٹس بھی دیکھیں کہ خان صاحب نے وہاں پر لوگوں کو موبلائز کیا، لوگ نئے ووٹرز جو کہ رجسٹر ہو رہے تھے نوجوان، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے۔ ایم کے ایم کا ووٹر تو گھر بیٹھا رہا جو کنفیوز تھا، ایسا نہیں ہوا کہ ایم کے ایم کے ووٹر نے کوئی تحریک انصاف کے ووٹر کو ووٹ دے دیا۔ ٹرن آؤٹ بتاتے ہیں سارے کہ ٹرن آؤٹ کم رہا، لیکن نئے ووٹرز جو نکلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نکلے، اور وہاں پر یہ صورتحال آئی کہ 14 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، 3 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتیں، اور 4 نشستیں جناب ایم کے ایم کے حصے میں آئیں، اور ووٹ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر جو ہے وہ اچھے خاصے لیے۔ اور جیسے میں آپ کے سامنے اگر کچھ آپ کے سامنے کچھ رکھوں نتائج، تو علی حیدر زیدی صاحب NA 244 69,480 ووٹ انہوں نے لیے، اور ان کے مقابلے میں مفتاح اسماعیل 31,000 ووٹ لے سکے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ عارف الوی صاحب نے NA 247 پہ 90,000 ووٹ لیے، اور سید زمان علی TLP کے ان کے مقابلے میں 24,722 ووٹ جو ہے وہ لے سکے، اور اسی طرح سے نجیب ہارون صاحب تقریباً 90,000 ووٹ NA 256 پہ، مقابلے میں عامر ولی صاحب ایم کے ایم کے تقریباً 45,000 ووٹ جو ہیں وہ لے سکے۔ اور پھر عمران خان صاحب خود ان کا مقابلہ علی رضا نے کیا، سید علی رضا ایم کے ایم کے سید علی رضا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مقابلہ تھا، اور عمران خان صاحب نے 91,373 ووٹ لیے، اور مقابلے میں 54,082 علی رضا صاحب نے لیے، یعنی مارجن آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایلیمنٹ کیونکہ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کے اوپر بھی بات ہم کریں، وہ ہے ضمنی انتخابات کا، کیونکہ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک ضمنی انتخابات ہاری تھی۔ ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب نے ریکارڈ بنایا 7 میں سے 6 حلقے جیت کے، ابھی PDM کے دور حکومت میں تو 1 سیٹ عمران خان صاحب ہار گئے تھے کراچی سے، اور کہا اس کے اوپر بڑی چیزیں واضح تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وہ لیاری سے سیٹ نکالی تھی، اور وہاں پر جو کچھ ہوا انتظامیہ ساری ان کے ساتھ تھی، عمران خان صاحب کو کمپین، اور مزے کی بات ہے خان صاحب نے کسی اس الیکشن کے اوپر کوئی کمپین بھی نہیں کی تھی، بالکل گھر بیٹھے رہے تمام، لیکن اس کے باوجود 7 میں سے 6 حلقے جیتے، اور اس ایک نشست کے نتائج کو اٹھا کر لوگوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید غیر مقبول ہوگی ہے۔ وہ ایک ایلیمنٹ تھا، وہ ضمنی انتخابات کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے، وہاں پر کمپین بھی نہیں چلائی جا سکی، اور اس سے پہلے تازہ
تحریک انصاف کی حکومت بھی گئی تھی، اور ایک یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے، اور یہ بات واقعی درست ہے کہ کراچی جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے، اس طرح سے خان صاحب الیکشن کے دوران یا پی ٹی آئی وہاں پر توجہ نہیں دے سکی. اس کی کچھ ریزنز تھیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے شہر کے اندر رکاوٹیں تھیں، میئر کیونکہ ان کا تھا. اس قسم کے مسائل کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا. جی صحیح. موجودہ صورتحال میں کیا لگتا ہے راز صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے آنے والے الیکشن؟ دیکھیے اس میں اگر ہم تھوڑا سا اگر پروونشل اسمبلی کا بھی جائزہ لے لیں پھر ہم اس طرف آتے ہیں، کیونکہ اب 47 نشستیں ہیں، 44 میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 21 نشستیں جیتی تھیں، آدھی سے زیادہ، بھائی تقریباً آدھی، 44 میں سے 21 جیتی تھی، اور باقی ایم کے ایم، پی 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 اور ٹی ایل پی میں تقسیم ہوئی تھی. 2 نشستیں ٹی ایل پی بھی لے گئی تھی، اور کراچی واحد شہر جہاں سے ٹی ایل پی بھی جیتی تھی. اور یعنی اچھا شیئر سندھ کی اسمبلی کے اندر جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا، جو کہ سارے کا سارا کراچی سے آیا تھا. 21 نشستیں کم نہیں ہوتی، اچھے اپوزیشن دھڑے میں شامل تھی وہاں پر تحریک انصاف. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کا بھی امپیکٹ قومی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نچلی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کا ووٹ بینک ہے. اچھا اس وقت ہے جناب، آپ نے جو سوال پوچھا کہ 22 حلقے ہیں کراچی کے، بالکل، اور جو تازہ جی بالکل قومی اسمبلی کے 22 حلقے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے ہیں 47 حلقے. جو لیٹسٹ سروے ہمارے پاس موجود ہیں، آن لائن سروے بھی آپ نے کرا رکھا ہوگا، وہ بھی آپ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے. جو لیٹسٹ سروے آ رہے ہیں جو کہ جولائی کے بعد نومبر کے مہینے میں ہوئے، اور یہ وہ سروے ہیں جو پاکستان میں جو ہے وہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ہوئے. خیر نون لیگ کا کراچی میں تو کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں، لیکن اوورآل دوستوں کو بتانے کے لیے کہ 22 اکتوبر سے لے کر 20 نومبر تک کے درمیان جو سرویز آتے ہیں نا ہمارے سامنے پورے ملک سے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہا نا اس خبر جو میں نے دوستوں کو بتائی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی بھی بھاری تعداد میں ہے، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. کیونکہ یہ جو پچھلا کچھ عرصہ ہے اس میں نہ صرف نئے ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں، نوجوان بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں، پھر جو تحریک انصاف کے ساتھ لوکل پارٹیز الیکشن میں کیا گیا، ان کے منتخب لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، جتنی بڑی تعداد میں دھاندلی ہوئی، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کے مقابلے میں وہاں حکومت بنائی، اس کا ری ایکشن بھی آیا. اسی ری ایکشن کے نتیجے میں خاصی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جڑے ہیں. اچھا جماعت جو ہے نا جماعت اسلامی، اس کا لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں جیت نہیں پاتی، تو قومی اسمبلی کی نشست نکالنے کے لیے نا کم سے کم 1 لاکھ 1.25 لاکھ اتنے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو چھوٹی سطح کے اوپر یونین کونسل کی سطح کے اوپر تو جماعت اسلامی جیت سکتی ہے، بڑی سیٹ نکالنا ان کے لیے مشکل ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کراچی کے جو 22 حلقے ہیں ان میں سے 18 ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آگے ہے. صحیح 22 میں سے 18 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ایک ایسی صورتحال میں کہ جب تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہو، عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہوں اور وہ الیکشن کے لیے کمپین بھی کر رہے ہوں، اور آج کی تاریخ تک ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے یا ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. ابھی اگلے 3-4 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. تو مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں، بلے کا نشان ہو. پاکستان تحریک انصاف 22 میں سے 18 نشستیں آسانی کے ساتھ نکال رہی ہے. 3 نشستیں ایم کے ایم بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے. 1 نشست کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بہتر پوزیشن کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس ابھی بھی میجر چنک 22 نشستوں کا قومی اسمبلی کی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتا جو ہے نظر آ رہا ہے. اور صوبائی اسمبلی کے حوالے سے اگر بات کریں، ان 47 نشستوں میں سے صوبائی اسمبلی کی 35 نشستیں سرویز کے مطابق ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بہتر پوزیشن کے اندر ہے. 9 نشستوں کے اوپر ایم کے ایم دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت بہتر پوزیشن پہ نظر آ رہی ہے، اور 3 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ تو نون لیگ نے اتحاد تو بنایا ہے ایم کے ایم کے ساتھ، لیکن ایم کے ایم نے ابھی انہیں گرین سگنل نہیں دیا کہ ہم آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کوئی 1-2 جو علاقے جہاں پہ پنجابیوں کی اکثریت ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایم کے ایم ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے، اور اس کے بدلے وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت آنے کے بعد ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. جس پر ایم کے ایم کا سوال تھا کہ اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، تو ایم کے ایم کی نظر ایک تو گورنرشپ کے اوپر ہوتی ہے سندھ کی، اور دوسرا مرکز میں اچھی وزارتوں کے اوپر ہوتی ہے. تو میاں صاحب نے انہیں یہ آفر کرنے کی کوشش کی کہ بعد میں ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو اس کے بدلے میں ایم کے ایم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پنجاب میں کیوں اکوموڈیٹ نہیں کرتے، جس کے اوپر معاملات پر تھوڑے سے رک بھی گئے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو ایم کے ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے کسی بھی جگہ کا. ملتان کے حوالے سے سننے میں آیا تھا کہ وہاں کیونکہ مہاجر ووٹ بینک بھی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ایک کو نشست
جو ہے صوبائی کی ایک قومی اسمبلی قومی کی نہ ہو تو 2 نشستوں کے اوپر اگر انہیں اکوموڈیٹ کرے نون لیگ تو وہ انہیں وہاں سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہاں نون لیگ ابھی فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہو گئے جی ناظرین، یہ تھیں تفصیلات پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی۔ پاکستان الیکشن سیل نے ٹویٹر پر جو سروے کرایا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، جڑے رہیے پاکستان الیکشن سیل کے ساتھ۔ کل ایک نئے شہر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔